खान साहब ने आज कहा है कि मैंने किसी को ऑथराइज नहीं किया कि वो कोई भी डायलॉग करे जिसमें ये इंप्रेशन हो कि मैं कोई डील चाहता हूँ। मेरी रिहाई आईन और कानून और पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक होगी। मैं हर किस्म की डील को रद्द करता हूँ कि माइन एंड मिनरल्स एक्ट उस वक्त तक इसको हम पास नहीं करेंगे जब तक अली अमीन साहब की और पॉलिटिकल लीडरशिप की खान साहब से मुलाकात न हुई हो। खान साहब ने आज एक बार फिर सख्ती से पार्टी के लिए एक इंस्ट्रक्शन इशू की है। आइंदा कोई पार्टी वर्कर, पार्टी लीडर, पार्टी का ओहदेदार किसी सूरत में दूसरे ओहदेदार के खिलाफ किसी भी किस्म की स्टेटमेंट मीडिया पे या पब्लिक में नहीं देगा। अलायंस के साथ हमारी बातचीत काफी तूल पकड़ रही है। खान साहब ने कहा है कि रूल ऑफ लॉ हो, कानून की बालादस्ती हो, इलेक्शन चोरी न हो, अदलिया आजाद हो। इस पे हम सब पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा साथ दें ताकि हम इसके लिए एक तहरीक लाएमल चलाए और पाकिस्तान में हकीकतन अच्छी जमहूरियत और सही जमहूरियत और हकीकी आज़ादी आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है जहां हर गुजरते दिन के साथ न सिर्फ तलखियां बढ़ रही हैं बल्कि अहम फैसले भी गैर मामूली हालात से जुड़ते जा रहे हैं। आज बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात का दिन था, लेकिन उनकी बहनों को एक बार फिर मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। ताहम चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर समेत बुकला की टीम ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से बातचीत की, जिसके बाद बानी PTI के 6 अहम पैगामात सामने आए। इन पैगामात में सियासी हिकमत अमली, तंजीमी रहनुमाई और कानूनी मौक़िफ़ शामिल है, जिनमें सबसे अहम नुकता PTI रहनुमा आज़म सवाती के हल्फिया बयान को मुस्तरद किया गया और ये कहा गया है कि बानी PTI ने वाज़ेह अल्फाज में किसी भी किस्म की डील या मुज़ाकरात की तरदीद कर दी और कहा है कि ना उन्होंने किसी को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया है और ना ही ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है। बानी PTI ने मिनरल एक्ट की मंजूरी को भी अली अमीन गंडापुर और सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों से मशरूत किया है और ये कहा है कि जब तक मुलाकातें नहीं होती मिनरल एक्ट पर पेशरफ्त नहीं हो सकती। साथ ही उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को अपोजिशन ग्रैंड अलायंस के लिए कोशिशें तेज करने की हिदायत कर दी है और ये कहा है कि अपोजिशन इत्तेहाद के साथ मुख्तसर एजेंडे पर काम करे। इसी से मुतालिक आज का बड़ा सवाल होगा। पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबको शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ। चूँकि सियासी मुलाकातों में रुकावट पर जो बानी PTI का सख्त मौक़िफ़ सामने आया है, कई अहम इक़दामात को मुलाकातों की बहाली से उन्होंने मशरूत कर दिया है। बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी आपके ख्याल में ये महज सिक्योरिटी इशू है या कोई पॉलिटिकली कोई स्ट्रेटजी इसको कह सकते हैं, और मुलाकातें रोकने के पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं? देखें जी, मुलाकातें स्पेशली खुसूसी तौर पे सियासी लिहाज से रोकी गई हैं और ये इमरान खान को एक किस्म की सज़ा देने वाली बात है, उनकी लीडरशिप को तड़पाने वाली बात है। और जो पहले इनको हर रोज़ अदालत से ऑर्डर मिल जाते थे, जो चाहता था कि जाके मुलाकात करो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, ये उसके बदले का काम हो रहा है कि जी आपने पहले बहुत फ़ायदे उठा लिए, अब आपको इंतज़ार कराया जा रहा है। इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, इसके ऊपर सिर्फ बहस होती है कि जी आप फ़लाँ को रोक लें। अब इमरान खान ने जो बात कही है, बेशक इनकी आपस में जितनी मर्जी लड़ाई हो, लेकिन वो इमरान खान की बात को क्या ये 5-6 लोग जो मिल के आए हैं ये तोड़ मरोड़ के पेश कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। कोई हल्की बात करेगा तो फैसल फरीद, जिनका नाम सलमान अकरम राजा ने काटा और वो जाके मिल के आए, उन्होंने सबसे पहले आके सारी बात वहाँ पे कर दी। शेख वकास अकरम ने भी इमरान खान का मैसेज ट्वीट कर दिया हुआ है कि जी आज की मीटिंग में क्या हुआ। तो ये फ़ायदा कोई नहीं होता, बस एक मीडिया हाइप क्रिएट हो रही है उसके अंदर के जी खान साहब को मिलने नहीं दिया जा रहा। लोग कह रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा और उनकी हमशीरगान जो हैं उनका दिन जुमेरात है, तो ये दूसरी दफ़ा हुआ है कि ये मंगल को आ जाते हैं और जब जुमेरात आती है उस दिन ये लोग नहीं आते। तो ये इस बात का जवाब तो बहरहाल उन दोनों हमशीरा को देना है कि ये वकला का दिन है। मुलाकात में कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी उस दिन सियासी लोगों की सिर्फ मुलाकात। चलिए आमिर साहब, इस वक्त हमें बराह रास्त जाना है, वज़ीर ख़जाना इस वक्त बात कर रहे हैं। आज जो फिच खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब मीडिया से बात कर रहे थे, फिच रेटिंग के हवाले से B- कर दी गई है। हुकूमती इक़दामात को भी वो सराह रहे थे, वो कह रहे थे कि मुआशी इस्तेहकाम का सफ़र यूं ही जारी रहेगा। हम अपने सवाल की तरफ आएंगे। आमिर साहब, आप बात कर रहे थे बानी से जो मुलाकातों पर पाबंदी सिक्योरिटी इशू है या कोई पॉलिटिकली स्ट्रेटजी, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें वो सिंपल सी बात है कि मैंने उस पर तो की बात। अब असल इशू क्या आ रहा है कि इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं, पार्टी को जारी हो गई हैं कि माइन एंड मिलिटेंट्स पे हम करेंगे बात कि मुझे अली अमीन गंडापुर से मिलवाया जाए, जो कि ईद पे भी मिल के गए थे।
اور وہ دوبارہ بھی ملیں گے. اور پھر انہوں نے کہا کہ میرے سیاسی ساتھی اتحادی اور آنے والے اتحادی یعنی جے یو آئی وغیرہ کو کہ جو ابھی تک اس اتحاد میں باضابطہ طور پہ نہیں آئے, ان سب سے بات چیت کر کے ہم فیصلہ کریں گے. بالکل ٹھیک بات ہے, یہ کے پی گورنمنٹ کا بھی رائٹ ہے اور ان کی پارٹی کے بانی سربراہ عمران خان کا بھی رائٹ ہے کہ وہ سب کے ساتھ مشاورت سے کریں, اور جلدی ہونی بھی نہیں چاہیے. لیکن اصل ایشو کیا ہے کہ بیرسٹر گوہر نے کہہ دیا کہ انہوں نے بالکل جھوٹ بولا ہے اعظم سواتی نے. اب یہ دیکھیں پارٹی کا نامزد چیئرمین کہہ رہا ہے اپنے ایک سینئر ساتھی کو جو قرآن پاک پہ حلف لے کے کہہ رہا ہے, اور ساتھ ہی خان صاحب ہدایت دے رہے ہیں کہ جی آپس میں اختلافات نہ کریں اور ان کو پبلک نہ کریں اور بیٹھ کے بات کریں. تو یہیں سے کنٹروورسی نے جنم لے لیا ہے. اب اعظم سواتی کو جواب تو دینا پڑے گا نا کہ انہوں نے کس چیز کا حلف لیا تھا اور وہ کیا کہہ رہے تھے. جیسے آج اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ ہم نے ان کو 3 طرح سے میسیجز دیے, بیرسٹر گوہر کو بھی, عامر ڈوگر کو بھی, کہ یہ آئیں اور اس عشائیے میں شرکت کریں. انہوں نے کنفرمیشن دی اور انہوں نے کہا جی ہمیں بالکل نہیں آئی. انہوں نے ہر طرح سے اوپن کیا. پی ٹی آئی کیوں چھپ رہی ہے کہ جب آپ کا پاکستان سے باہر جو ہمارا ڈائسپورا ہے پاکستان کا سارا وہ آپ کے ساتھ بھاگ رہا ہے. عارف الوی وہاں بیٹھے ہوئے محنت کر رہے ہیں. ان لوگوں سے جو 3 سینیٹر کانگریس مین یہ آئے تھے, ان سے بات چیت بھی کی, ایک نے فری عمران خان کا بھی کہا. تو شرمائے کیوں نہیں ملے؟ یہ بہانے بازیاں نہ کرتے. یہیں سے جنم لیتی ہیں سارے شکوک و شبہات. اور پی ٹی آئی کی سارا سوشل میڈیا اس وقت انہی لوگوں کے گلے پڑا ہوا ہے کہ جی اگر آج علیمہ خان اور بیرسٹر اس کو سلمان اکرم راجہ کو نہیں ملنے دیا تو باقی سارے غدار ہیں. جبکہ خود پولیٹیکل کمیٹی نے طے کیا عمران خان کی نے کہ جس کو موقع ملتا ہے, اور آج عمران خان نے بھی کہا کہ آئیں ضرور مجھ سے ملنے کے لیے, اس بات کو نہ روکیں. اب یہ جو ڈسپلن فوجی طرح کا سلمان اکرم راجہ لانا چاہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو گئے ہیں وہ غلط گئے ہیں, جن کے نام نہیں گئے, تو اس طرح پارٹیاں نہیں چلا کرتی. دل ان کو بھی بڑا کرنا پڑے گا. یہ ان کے چیمبر کے وکلا نہیں ہیں جو ان کی مرضی کے بغیر کسی عدالت میں پیش نہیں ہوں گے جب تک وہ اسائن نہیں کریں گے. انہیں تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ سیاست اور چیز ہوتی ہے, لوگوں کے لے کے چلنے والی بات ہوتی ہے. جو عمران خان نہیں سمجھ رہے ان کے سیکرٹری جنرل بھی نہیں سمجھ رہے. اللہ ہی جانے ان کے ساتھ کیا بنے گی, کیونکہ ایک دن کہتے ہیں مذاکرات کر لو, اگلے دن کہتے ہیں نہیں کرو. چلیں دیکھیں پھر دمادم مست کلندر تو چل ہی رہا ہے. جی تو ایسا پھر یہ بات جو مذاکرات کی ہے, پہلے ہم نے اپنے پروگرام میں بات کی تھی اور ہم یہ خوشائن قرار دے رہے تھے کہ بات چیت آگے بڑھنی چاہیے, یہ سیاسی پروسیس کا حصہ ہوتی ہے. تو آپ کے خیال میں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات یا ڈیل کسی قسم کی نہیں ہوگی, قانونی جنگ لڑیں گے, اور جو انہوں نے اہم پیغامات باہر بھیجے یہ بات بھی درست ہے کہ پارٹی کے اندر کے معاملات پارٹی کے اندر ہی رہنے چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے یہ جو خاص طور پر ملاقاتوں کی وجہ سے انہوں نے خود بھی کہا کہ جب تک یہ نہیں ہوگا کلیئر آگے نہیں بڑھیں گے, تو یہ کیا کوئی سیاسی اسٹریٹجی ہے آپ کے خیال میں؟ میں دعا اعظم سواتی کی اس اسٹیٹمنٹ سے شروع کروں گا جو انہوں نے حلفیہ وہ ایک بیان کیا تھا کہ ان کو بانی پی ٹی آئی نے یہ کہا اور وہ سارے معاملات. اب دیکھیں وہ ملاقات ہوتی ہے, اس کے بعد وہ ان کا بیان جاری ہوتا ہے اور پھر ملاقاتوں پہ مستقل پابندی لگ جاتی ہے آلموسٹ. مطلب 1-2 لوگ بیچ میں ملے, آج پھر ملاقات ہوتی ہے اور بیرسٹر گوہر آ کے بتاتے ہیں اور باقی لوگ بھی بتا رہے ہیں کہ جی یہ باتیں ہوئیں اور مذاکرات کے حوالے سے وضاحت ہوئی. اب رولا کیا ہے؟ ایک تو ظاہر ہے جو گرینڈ اپوزیشن الائنس کے لیے کوششیں ہو رہی تھی, اس پہ بھی جب وہ سٹیٹمنٹ آئی تو آپ کو یاد ہے کہ جے یو آئی نے اس پہ کیا کہا. انہوں نے کہا جی یہ تو خود مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, ان سے ہم کہاں بیٹھیں اور ان سے گرینڈ الائنس کریں یا وہ جوائنٹ اپوزیشن کا پلیٹ فارم آئے اس پہ. ایک تو وہ ہو گئی, کلیئر ہو گئی کہ وہ جی وہ بات چلی گئی. مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ 3 جو یو ایس کانگریس مین آئے تھے ان کا خوف بہت زیادہ تھا ہماری حکومت پہ. تب میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ خوف کیوں تھا. کیا ان کو یہ لگ رہا تھا, جو مطلب میں جو میرا ایک اس پہ وہ جاتا ہے کہ جی ساری تانے بانے میں بنتا ہوں, تو مجھے اس میں یہ سمجھ آتی ہے کہ خوف تھا کہ کہیں انہوں نے واقعی آ کے کہہ نہ دیا ہمیں کہ جی وہ مذاکرات کرو یا کوئی معاملات آگے بڑھاؤ, تو اس سے پہلے ہم ایک بیانیہ بنا دیتے ہیں کہ وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے وہ تو خود ترلے کر رہا ہے, منتیں کر رہا ہے کہ یار وہ میری بات کراؤ, ملاقاتیں کراؤ اور معاملات سے جان چھڑاؤ. تو وہ بڑا آسان ہو جاتا اس کے بعد اگر آپ کو بات بھی کرنا پڑتی. اب وہ چونکہ بہت بڑا ریلیف مل گیا کہ انہوں نے بات ہی کوئی نہیں کی. آج آپ دیکھیں نا اسپیکر نیشنل اسمبلی ایاز صادق صاحب نے بڑی خوشی سے یہ بتایا کہ انہوں نے تو بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے بات ہی کوئی نہیں کی. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے ذہنوں پہ سوار تھے. اب ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ٹرمپ کی بھی ایسی کی تیسی, وہ دیکھیں گے ہم کیسے کہتا ہے, اور دوسری طرف 3 کانگریس مین
آتے ہیں اور وہ آپ کے اعصاب پہ سوار ہو جاتے ہیں کہ وہ بات ہی صرف یہ ہو رہی ہے کہ جی ہاں عمران کے حوالے سے بات کی نہیں کی بات. پر یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ کو بالکل اگنور کرنا چاہیے تھا کہ بھئی 3 سینیٹر ان کے کانگریس مین آئے, ان سے ایم او یوز بھی ہو گئے, انہوں نے یہاں ملاقاتیں کی, عشائیہ بھی ہو گیا, کوئی آیا نہیں آیا مطلب وہ اس کی مرضی, ہم نے تو انوائٹ کر دیا تھا, اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن ان بیانات سے اور یہ جو بیہیو کرتے ہیں اس سے مجھے پتہ نہیں کیوں یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ شاید گورنمنٹ کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر انہوں نے یہ بات کر دی آ کے تو پھر ہم کیا کریں گے. مجھے تو اس میں کانسپریسی تھیوری یہی لگتی ہے اور کوئی ریزن نہیں ہے. پھر ظاہر ہے آپ نے وہ اپوزیشن کی جو اتحاد کی بات ہو رہی تھی اس کو بھی, اس میں بھی رکھنا ڈالنے میں آپ کامیاب ہوئے. تو اب دیکھتے ہیں اس سٹیٹمنٹ کے بعد آج جب بیرسٹر گوہر آئے ہیں اب چیزیں آگے کیسے بڑھتی ہیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا نیکسٹ فیو ڈیز میں کہ اب جے یو آئی سے رابطہ کرتے ہیں اور وہاں سے کیا رسپانس آتا ہے. یہ انٹرسٹنگ ٹائم سے ہم داخل ہوں. جی فیصل صاحب, جمہوریت آئین کے لیے اپوزیشن کو اکٹھا کرنا ہوگا. اب تو بانی کے انسٹرکشن بھی اس میں شامل ہیں, مطلب انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپس کے اختلافات جو ہم آئے دن پاکستان تحریک انصاف کے اندر دیکھتے رہتے ہیں, اب یہ بانی کی انسٹرکشن پر عمل درآمد کرتے ہوئے آگے معاملات بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے؟ اور ملاقاتوں کے حوالے سے اب یہ جو اعظم سواتی کا معاملہ, آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اس کے بعد پھر ملاقاتوں پر پابندی جو ہے وہ سیاسی طور پر یا کسی پلان کے تحت روکی گئی ہے؟ پھر وہ ڈیل وہ لینا نہیں چاہتے ہیں, لیکن آئے دن یہ خبریں بھی باہر آتی ہیں. یہ پھر کیوں خبریں باہر آتی ہیں جب بانی خود نہیں چاہتے کہ کوئی ڈیل ہو؟ اصل میں جو تحریک انصاف سے اختلافات کی, تحریک انصاف میں جو اختلافات کی بات ہوتی ہے, جتنا نظر آتا ہے, اس کو آپ 100 سے ملٹی پلائی کر دیں پھر کیا ہوگا. آپ یوں سمجھ لیں کہ پوری تحریک انصاف میں ایک دوسرے سے گتم گتہ ہو گئی, مار پیٹ ہو گئی, سب کچھ تباہ و برباد ہو گئی, پھر کیا ہوگا. ایک لمحے کے لیے سوچ لیں کیا ہوگا اس سے. عمران خان کی جو ہے وہ مقبولیت کم ہو جائے گی, عمران خان جو ہے وہ سیاسی طور پہ جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے, عمران خان جو لوگوں کے ذہنوں کے پر سوار ہے, لوگوں کے حواس پہ سوار ہے, اتر جائے گا. عمران خان نہیں اترے گا. تحریک انصاف یہ ایک ایسی جماعت ہے جس کے بارے میں تو اس کے مخالفین روز اول سے اس بات پہ متفق ہیں کہ اس کے اندر کبھی بھی آرگنائزیشن اسٹرکچر نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. یہ تو ایک وہ ہے, رش تھا, آج بھی رش ہی ہے, کل بھی رش تھا, آج بھی رش ہے. لوگ جو جمع ہیں یا لوگ جو فالوور ہیں وہ تحریک عمران خان کے فالوور ہیں. اس کے پاس تو کبھی بھی کوئی تنظیمی ڈھانچہ نہیں تھا. مثال کے طور پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کراچی میں تحریک انصاف کا صدر کون ہے, سیکریٹری کون ہے, شاید صدر سیکریٹری کا کسی کو نام شاید پتہ ہو, اکثریت کو نہیں پتہ ہوگا. کوئی آرگنائزیشن کا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا نا, یہاں تو کوئی فساد بھی نہیں ہو رہا, لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہو رہے, یہاں بھی کوئی کسی کو نہیں جانتا تحریک انصاف میں, کسی دور میں بھی نہیں جانتا تھا, کسی دور میں بھی نہیں جانتا تھا, آج کی بات نہیں ہے. تو یہ تحریک انصاف کا دیکھیں, یہ ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تحریک انصاف کی جو جتنی بھی مقبولیت ہے نا, یہ عمران خان سے شروع ہو رہی ہے, عمران خان پہ ختم ہو رہی ہے. کسی بھی سیاسی جماعت میں جب آپریشن ہوتے ہیں تو جو آپریشن کرنے والی قوتیں ہوتی ہیں وہ پہلی ترجیح ان کی یہ ہوتی ہے کہ اس گروہ کے اندر جو ہے وہ کئی گروہ پیدا کر دیے جائیں جن کو ایک دوسرے کے سامنے جو ہے سفارہ کر دیا جائے. یہ ایک حکمت عملی ہوتی ہے. اس حکمت عملی میں جو بھی اس آپریشن کرنے والی یا مخالف قوتیں تھیں تحریک انصاف کی, عمران خان کی, انہوں نے یہ حکمت عملی بنائی. بنانے والے سمجھتے ہیں کہ وہ 100% جو ہے نا وہ کامیاب ہو گئے. آپ یقین کریں کہ وہ یہ حکمت عملی نہیں بھی بناتے تو پھر بھی یہی ہونا تھا جو ہو رہا ہے. اس میں پہلے بھی یہی ہو رہا تھا جو اس وقت ہو رہا ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر لیکن کسی کو اگر اس بات پہ خوشی ہوتی ہے کہ تحریک انصاف ٹوٹ کا شکار ہے, تباہ ہو گئی, برباد ہو گئی, لٹ گئی, تو ٹھیک ہے. کسی کے خوش ہونے پہ ہمیں اور آپ کو نا پابندی نہیں لگانی چاہیے. بلکہ اگر کوئی اس بات پہ خوش ہو رہا ہے, ہمارے ملک میں ویسی خوشی کے مواقع کم ملتے ہیں لوگوں کو, تو ان کو اس بات پہ خوش ہونے کا پورا جو ہے نا موقع دینا چاہیے. چلو بھائی کچھ تو کسی بات پہ خوش ہو رہا ہے نا, ہونے تھے خوش. باقی دیکھیں عمران خان جیل میں ایک قید ہے. الزام کچھ بھی ہو وہ ایک سیاسی قیدی ہے. تاریخ میں ان کو سیاسی قیدی کے طور پر ہی جو ہے نا وہ لکھا جائے گا. عمران خان کو جتنی پاکستان میں سیاسی قیدی ماضی میں رہے ہیں, ایسی کون سی مثالیں ہوں گی کہ جو قیدی جو ہے وہ جیل میں جانے کے بعد اس کو ایک دفعہ بھی باہر نہیں نکالا گیا ہو. اچھا پھر جو پاکستان میں سیاسی قیدی ہوتے ہیں وہ جیل جاتے کے ساتھ ہی بیمار ہو جاتے ہیں,
وہ ان کو پتہ نہیں کون کون سی بیماری ہو جاتی ہے جن کا علاج ہی پاکستان میں نہیں ہوتا. یہاں تو معاملہ عمران خان کے ساتھ الٹا ہو گیا. ان کو تو کوئی معمول کی نوعیت کی بھی بیماری نہیں ہو رہی کہ بھائی کسی ہلکا پھلکا ہی دل میں کوئی درد ہو جائے تو تھوڑی دیر کے لیے ان کو باہر لے جائے اسپتال. وہ بھی ان کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا. پلیٹ گرنا تو بہت دور کی بات ہے. باقی آپ کم سے کم کسی پہ اتنی سختی کر رہے ہیں, اس سے زیادہ سختی کرنی چاہیے. اگر آپ نتائج حاصل کر سکتے ہیں عمران خان کو ختم کرنے کے لیے تو آپ مزید سختی کریں. اور بھی اگر نتائج بات شرط ہے کہ آپ اپنے نتائج حاصل کر لیں. اگر عمران خان پہ سختی کر کے لوگوں سے کنارہ کشی کروا کے لوگوں سے رابطہ توڑ کے ان کے مرضی کے لوگوں سے ملاقات نہ کروا کے اگر حکومت عمران خان کے مخالفین حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کر لے گی تو ان کو چاہیے اور کرے. صحیح. اور پھر اس کے بعد یہ بتا دیں کہ بھائی انہوں نے مطلوبہ نتائج حاصل کر لیے نہیں کر لیے. آج کی تاریخ میں جب ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں تو یہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکے. ٹھیک. امریکی وفد آتا ہے اور عمران خان کے موضوع پہ گفتگو نہیں کرتا. اب سنیں کتنی دلچسپ بات ہے. امریکی وفد آتا ہے اور عمران خان کے موضوع پہ گفتگو نہیں کرتا اور یہی پوری قوم کا موضوع بن جاتا ہے کہ عمران خان کے موضوع پہ گفتگو نہیں ہوئی. یہی سوال بن جاتا ہے پورے الیکٹرانک میڈیا کا, ڈیجیٹل میڈیا کا, یہی تجزیہ بن جاتا ہے کہ گفتگو نہیں ہوئی عمران خان کے موضوع کے اوپر. جس موضوع پہ گفتگو ہوئی اس کی کوئی بات نہیں کر رہا. جس موضوع پہ گفتگو نہیں ہوئی سب کل سے اس پہ لگے پڑے کہ گفتگو نہیں ہوئی عمران خان کے متعلق, کوئی بات ہی نہیں ہوئی عمران خان کے متعلق. یہ سمجھ رہے تھے, باقاعدہ اسپیکر صاحب نے بتایا بڑے فخر سے, بہت بڑا کام ہوا ہے کہ عمران خان کے تو بات ہی نہیں ہوئی. وہ بھائی جو بات ہوئی وہ بتائیں نا, جو نہیں ہوئی. ایسے تو 1,00,000 موضوعات ہوں گے جن پہ متعلق بات نہیں ہوئی ہوگی, تو آپ نے کیا وہ 1,00,000 موضوعات بتائے کہ اس متعلق بھی بات نہیں ہوئی, اس متعلق بھی بات نہیں ہوئی. یہی بات کیوں بتائی؟ اس لیے کہ عمران خان آپ کے ذہن پہ سوار ہے, اس کو اپنے ذہن سے نکالیں. ٹھیک. عمران خان کو اتنا طاقتور بنانے میں ان کا ہی کردار ہے نا. عمران خان تو جب حکومت میں تھے وہ سیاسی طور پہ تو ختم ہو چکے تھے, اپنی کارکردگی کے اعتبار سے بھی, اپنی جماعت کے اعتبار سے بھی انہوں نے ہی طاقتور بنایا اور ابھی بھی اسی کام پہ لگے پڑے. بہرحال دعا میں اپنے قائد پہ آج کوئی تنقید برداشت نہیں کروں گا. سر وہ کیوں, آج کیا ہوا ہے؟ میرے قائد اگلے سال بسنت کی اجازت دینے جا رہے ہیں. اس شہر میں بسنت کا میلہ پھر سے سجے گا. میں اس لیے بہت خوش ہوں اپنے قائد سے. سر اسی پہ بریک لے لیتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے. سوال پہ نوید صاحب اور الیاس صاحب کا ٹیک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں بانی سے ملاقاتوں پر پابندی, جس کی ابھی بریکنگ بھی دیکھی, اجازت مل گئی اور روانہ بھی ہو گئے ہیں اس کے لیے. لیکن جو پہلے بانی پی ٹی آئی نے اس پر بات کی, کچھ اہم نکات انہوں نے سامنے رکھے, خاص طور پر بات کو آگے بڑھانے کے لیے, جس کو ڈیل اور ڈھیل کی بھی بات کی جاتی ہے. الیاس صاحب آپ کے خیال میں یہ اب انہوں نے گرینڈ اپوزیشن سے الائنس بنانے کے لیے اور کوششیں تیز کرنے کے لیے بھی کہہ دیا ہے, تو آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں کیا پاکستان تحریک انصاف ان تمام جو پیغامات بانی پی ٹی آئی نے جو اہم نکات بتائے ہیں اس پر عمل درآمد کر پائے گی, اور ہم دیکھیں گے کہ واقعی بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بن سکے گا؟ الیاس صاحب دیکھیں گورنمنٹ کی جو کوشش ہے اس وقت کہ گرینڈ الائنس وغیرہ نہ بن سکے, ان کے آپس میں اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ رابطے نہ ہو سکیں, اس لیے تو سیاسی ملاقاتوں پر جو پابندیاں جو بظاہر نظر آتا ہے کہ اس میں ہی کہ ملاقاتیں نہیں کرنے دی جائیں گی تاکہ یہ گرینڈ الائنس نہ بن سکے. اور جو گورنمنٹ کے خلاف جو ایک کمپین چلنی, کیونکہ گورنمنٹ سب سے زیادہ ان سے کتراتی ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج نہ کیا جائے, اور اگر الائنس بن جاتا ہے تو وہ کس طرح کا احتجاج کرتے ہیں, سڑکوں پر آتے ہیں یا سیمینار کرتے ہیں یا جلسے کرتے ہیں, جلوس کرتے ہیں, تو پھر گورنمنٹ کے لیے ایک مشکل ہو جاتی ہے. تو گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ان کو جتنا زیادہ دبایا جائے, ان کو دور رکھا جائے, ایسے کام نہ کیے جائیں. لیکن بانی پی ٹی آئی نے بھی اس کو ساتھ منرل جو ایکٹ ہے اس کی منظوری کے ساتھ اس کو ساتھ منسلک کر دیا سیاسی پابندیوں, سیاسی ملاقاتوں کے لیے. تو یہ ایک بڑا ان کے ساتھ ایک آپس میں کھینچا تانی گورنمنٹ اور اس میں چل رہی ہے, ان میں پی ٹی آئی میں. تو یہ دیکھیں اب یہ کس حد تک دیکھیں ملاقاتیں رکی ہوئی ہیں, اب دیکھیں ان کی فیملی کے ساتھ بھی اس طرح. تو یہ جو ایک قسم کا گورنمنٹ کی جانب سے ان کو کارنر کرنا ہے تاکہ یہ اپوزیشن جماعتوں سے مل نہ سکیں. باہر بھی دیکھیں ان کے جو لیڈر ہیں وہ سارے آپس میں لڑ رہے ہیں. تو گورنمنٹ کی یہ کامیابی ہے کہ ان کو آپس میں لڑا کے سائڈ پر کر کے اس طرح, چاہے وہ خود لڑ رہے ہیں چاہے گورنمنٹ کی طرف سے ہے, تو ایک یہ طریقہ کار چل رہا ہے. لیکن وہ بانی پی ٹی آئی بھی ایک دیکھ لیں, ان کی بھی اپنی سینس ہے, وہ اندر بیٹھ کے ہی ان کو سارے مینیج کر رہے ہیں کہ کس طرح مینیج کریں, کس طرح ملاقات کریں, کس طرح انہوں نے پیغام باہر بھیجنے, باہر وہ بھی سارا دیکھ رہے ہیں صورتحال اور اس کے مطابق. اور بڑا یہ ایک وہ بھی اندر سے مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
اور جو بھی چیزیں ہیں جس طرح ان کو بتایا جاتا ہے, جس طرح ان کے پاس انہوں نے مینیج کیا ہے اس ٹائم, اور اس ٹائم جو دیا ہے کہ جا کے باہر ملاقاتیں کریں اپوزیشن جماعتوں سے, تو اب یہ دیکھیں یہ کس طرح ملاقاتیں کرتے ہیں, کس طرح مینیج کرتے ہیں اور کس طرح یہ آگے سارے نکلتے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ کی جانب سے بھی بڑی سختی کی ہوئی ہے. اب دیکھیں اگر ملاقاتیں کرتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں تو گورنمنٹ کی جانب سے ایک دفعہ پھر ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا تاکہ ان کو یہ منظم نہ ہونے دیا جائے, تاکہ یہ مل کے آپس میں اس طرح یہ جلسے جلوس وغیرہ جو آئندہ انہوں نے کہا تھا کہ عید کے بعد کریں گے تو وہ ڈیلے ہو گیا کافی, تو اب یہ پھر ایک دفعہ کوشش کریں گے. اور انہوں نے کہا کہ اب وہ آئینی جو سارے حکمت عملی ہے وہ سارے اس طرح مقابلہ کریں گے جو ان کا عدالتوں میں جو اپنے کیسوں کو فیس کریں گے, بجائے کہ گورنمنٹ کے ساتھ جو مذاکرات وغیرہ کرنے کے لیے. تو گورنمنٹ ایک طرف گورنمنٹ بھی مذاکرات نہیں کرنا چاہتی, گورنمنٹ بھی نہیں چاہتی ہے کہ اگر ان کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کے ساتھ کوئی ڈیل کی جائے تو گورنمنٹ کے لیے مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے. تو اس لیے گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ان کو جتنا زیادہ اس سے ڈیلے کیا جائے, ان کی ملاقاتیں روکی جائیں, ان کی بس وکلا کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اور وہ بھی ان کی جو جن کے نام آتے ہیں اس طرح نہ بھیجا جائے تاکہ ان کو کسی نہ کسی طریقے ان کو ٹف ٹائم ملتا رہے. تو ظاہر ہے دونوں طرف سے یوز ہو رہی ہے, ان کی طرف سے بھی حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے کہ وہ کس طرح کامیابی حاصل کریں, آپس میں مذاکرات کر کے آگے یعنی کہ اپوزیشن کو ساتھ ملا کے گرینڈ الائنس جو کہ ان کی بڑی خواہش ہے کہ بنا سکیں تو وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, جبکہ گورنمنٹ کی جانب سے کوشش ہے کہ ان کو ٹف ٹائم دیا جائے. ٹھیک ہے نوید صاحب, سیکیورٹی ایشو, سیاسی حکمت عملی اور اب جو خود پی ٹی آئی اتنی تقسیم کا شکار نظر آتی ہے, تو آئندہ آنے والے دنوں میں کیا واقعی پی ٹی آئی ان احکامات پر عمل کرتی ہوئی نظر آئے گی کہ آپسی اختلافات پبلک نہ کرے, مل کر معاملات کو چلائے اور الائنس بنانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اچھا دعا دیکھیں, ایک چیز تو طے ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ کریڈیبلٹی کرائسس کا شکار ہے. اس گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ جو الیکشن جو اقتدار انہیں ملا ہے وہ عوام کے ووٹوں سے نہیں ملا, وہ عوام نے ووٹ جن کو دیا ہے وہ ان کو بھی پتہ ہے اور عوام کو بھی پتہ ہے. اور یہ گورنمنٹ میرے خیال میں اب ان کو اس بات کا اچھی طرح سے ادراک ہے کہ عوام نے ووٹ ہمیں نہیں دیا, اور عوام کو ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ عوام بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ ابھی بیٹھی ہوئی ہے یہ ہماری منتخب کردہ گورنمنٹ نہیں ہے, ہم نے ووٹ کسی اور کو دیا ہے. تو اس وجہ سے یہ کریڈیبلٹی کرائسس کا شکار ہے, اور یہی کریڈیبلٹی کرائسس جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے ان کا جو ہے عمران خان کے خوف میں. یعنی عمران خان سے یہ خائف ہیں, اسی وجہ سے ان کو مسلسل جو ہے وہ جیل میں رکھا ہوا ہے. اور جیسے فیصل نے کہا کہ وہ ایک سیاسی قیدی ہے, اس کے اوپر جو بھی جو ہے وہ کیسز بنائے گئے, سیاسی نوعیت کے کیسز بنائے گئے, اور پھر جس طرح سے ان کی کنوکشن ہوئی, پہلے بھی جو کنوکشن ہوئی تھی جب وہ انصاف کی کسوٹی پہ پرکھے گئے تو وہ سارے کیسز جو ہے اٹھا کے, وہ ساری کنوکشن اٹھا کے جو ہے وہ کورٹ نے باہر پھینک دی تھیں. ابھی یہ ہے کہ انہوں نے کورٹ مینیج کر لی ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد. لیکن یہ یہاں پہ اسٹریٹجی یہ ہے گورنمنٹ کی, سیاسی حکمت عملی یہ ہے کہ عمران خان کو زیادہ سے زیادہ جیل میں رکھا جائے اور ان کو انکمیونیکاڈو رکھا جائے, ان سے کسی کو بات نہ کرنے دی جائے اور نہ کسی کو ملنے دیا جائے. اس سے ہوگا کیا, اسٹریٹجی کیا ہے؟ اسٹریٹجی یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب اپنے جو ہے اپنی پارٹی کے لوگوں سے نہیں مل پائیں گے تو ایک انسرٹینٹی ہوگی, ایک کنفیوژن ہوگی. وہی کنفیوژن جو ہے وہی آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر توڑ پھوڑ کا باعث بنی, وہی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئی پارٹی. ریزن بینگ کہ عمران خان جو ہیں وہ باہر وہ اندر ہیں, ان کو بات نہیں کرنے دی جاتی, اور اس سے جو ہے وہ پارٹی کی اندر کنفیوژن جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے. اچھا دوسری بات یہاں پہ عمران خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی بھی میرے خیال میں یہاں پہ میں کہوں گا غلطی ان کی عمران خان صاحب کی یہ تھی کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر جو ہے وہ کوئی سیکنڈ ٹیئر اور تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ نہیں بنائی. یعنی جب وہ اقتدار میں آئے تھے اور جو لوگ ان کو اس وقت لے کے آئے تھے ان کے کہنے پہ جو انہوں نے جو روایتی سیاستدان تھے ان کو اپنے یعنی انر سرکل میں انہوں نے شامل کر لیا تھا, اور دیکھا گیا کہ جب پی ٹی آئی پہ برا وقت آیا تو وہی لوگ جو کسی کے کہنے پہ آ کے, یعنی اگر یہ آرگینک اپنی جو سپورٹ تھی اس میں سے سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ بناتے تو شاید یہ کچھ نہ ہوتا جو آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے.
تو وہ جو لائے گئے لوگ تھے وہ تو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے چلے گئے. تو اس وقت بھی آپ دیکھیں تو وہ وکلا کے ہاتھ میں ہے, زیادہ تر جو ہے وہ وکیل ہیں, کوئی وہ جو ٹریڈیشنل سیاستدان جو منجے ہوئے سیاستدان ہیں اس طرح کے لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہیں, جس کی وجہ سے یہ جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی آوازیں, کون ملتا ہے باہر آ کے وہ اپنی مرضی کی بات کرتا ہے, تو اس وجہ سے پارٹی کے اندر کنفیوژن ہے. اچھا, یہ تو گورنمنٹ کی اسٹریٹجی اور گورنمنٹ کے جو بیکرز ہیں اور سپورٹرز ہیں ان کی یہ اسٹریٹجی ہے. لیکن یہاں پہ ایک چیز جو ہے میرے خیال میں گورنمنٹ کو اور اس کے سپورٹرز کو یہ ریئلائز کرنی چاہیے کہ پی ٹی آئی, عمران خان اور پی ٹی آئی کا نیریٹو جو ہے وہ سرایت کر گیا ہے پاکستان کی عوام میں اور بالخصوص پاکستان کے نوجوانوں میں. وہ نیریٹو جو ہے اس طرح سے آپ ان کو اگر جیل کے اندر مسلسل رکھیں گے, وہ نیریٹو جو ہے اس کی اپیل کم نہیں ہوگی, وہ زیادہ ہوگی, کیونکہ اب وہ ایک وکٹم بھی ہیں. تو وہ وکٹم کارڈ بھی جو ہے, وہ وکٹم سینٹیمنٹ جو ہے وہ بھی پی ٹی آئی اور عمران خان کی سپورٹ کی صورت میں جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے. اس سے پہلے بھی یہ کیا گیا, آپ نے بے نظیر کے ساتھ جو ہے وہ ضیاء الحق نے جب کیا تھا کہ جیل کے اندر بھی رکھا, پھر ان کو سیلف ایگزائل میں یو کے بھی چلی گئی. لیکن ہم نے دیکھا کہ جب وہ واپس آتی ہیں, ان کی ہوم کمنگ کا وہ استقبال میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں ایسا استقبال کبھی نہیں دیکھا گیا ہوگا. اور یہی کیا گیا نواز شریف صاحب کے ساتھ کہ نواز شریف صاحب کو بھی جو ہے وہ ڈیل کرا کے ان کو ملک سے بدر کیا گیا, ان کو 10 سال کے لیے سیاست سے دور کر دیا گیا. لیکن آج نواز شریف اور ان کی پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہے. اسی طرح میرے خیال میں جو بانی ایم کیو ایم ہیں ان کو بھی اگر آپ ان کو چھوڑیں گے, ان کو الیکشن لڑنے دیا جائے گا, تو کیوں آپ جو پارٹی کا نیریٹو ہوتا ہے اور اس کی سپورٹ بیس کے اندر جس طرح سے سرایت کر چکا ہوتا ہے, تو وہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے اور اس طرح کی ٹیکٹک سے جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا. تو عمران خان صاحب کے لیے بھی گورنمنٹ کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ جی اس کو جیل کے اندر رکھا جائے, اس کو انکمیونیکاڈو رکھا جائے, اس کو بات نہیں کرنی دی جائے تاکہ پارٹی ٹوٹ کا شکار ہو. جی بالکل, آپ کا پوائنٹ آ گیا, وقت ختم ہو گیا. جی آپ سے شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی, خیال رکھیے. اللہ.